बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू द शो। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान 5 मैचों की ओडीआई सीरीज में पहला मैच जीतने के बाद आज दूसरा मैच दुबई में श्रीलंका के खिलाफ खेलने जा रहा है और उसी सिलसिले में प्री मैच डिस्कशन के लिए आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। आज मुझे स्टूडियो में पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन सलमान बट ने ज्वाइन किया है। सलमान, वेलकम टू द शो। प्लास्टर हुआ हुआ आपके हाथ के ऊपर? बस प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे पे बॉल लग गई। अच्छा, कोई सीरियस ज्यादा तो नहीं है? नहीं, इंशाल्लाह 2 वीक्स के बाद उतर जाएगा प्लास्टर। चलो गुड। और प्रैक्टिस कैसी चल रही है आपकी? अच्छी, बहुत जबरदस्त चल रही है। पहला मैच देखा आपने पाकिस्तान और श्रीलंका? जी आमिर भाई। कैसा लगा मैच? बड़ा थ्रिलिंग मैच था और बड़ी जबरदस्त फाइट हुई और एक वक्त तक तो ऐसा लग रहा था कि शायद श्रीलंका ने बिल्कुल एंड में स्नैच कर लेनी है पाकिस्तान से विक्ट्री, जो कि 8-10 ओवर पहले बड़ी शॉर्ट लग रही थी। लेकिन आई थिंक कि बड़ा टाइमली जुनैद को विकेट्स मिल गई और कुछ गुड लक भी पाकिस्तान की भी हो गई। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो हाई स्कोरिंग गेम होती हैं, जो हम अब अक्सर आजकल देख रहे हैं कि बड़े बड़े लंबे लंबे स्कोर हो रहे हैं, उसकी क्या वजूहात हैं? आमिर भाई, नंबर ऑफ रीजंस है। अच्छी क्वालिटी बैटिंग पिचेस का होना, ज्यादा T20 खेलने से शॉट्स की तरफ एक्सपोजर ज्यादा हो गया, बैड बॉलिंग इसका वन ऑफ द मेजर कॉज है। फिर ये जो नया रूल है जिसमें 5 बंदे दायरे में फील्डिंग करते हैं, उसमें बैट्समैन के पास ऑप्शंस बढ़ जाती हैं और बुरी फील्डिंग भी कई दफा बहुत बड़ा फैक्टर बनती है। जो पिछले मैच में हमने देखा, बॉलिंग और फील्डिंग जो थी वो काफी ज्यादा बुरी थी जी। जब एक फ्लैट ट्रैक हो, एज ए कैप्टन आप बॉलर से क्या डिमांड करते हैं कि किस लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल करें? एटलीस्ट अपनी जो अकॉर्डिंग टू द फील्ड जो है अपनी जो मतलब अगर ऑफ स्टंप पे उसकी ज्यादा फील्डिंग ली हुई है तो वी एक्सपेक्ट के अगर चौका भी खाना है तो उसी तरफ खाए जिधर फील्डर ज्यादा हैं, और जब मतलब आखिर के ओवर हो तो विकेट टू विकेट यॉर्कर्स ज्यादा करने की कोशिश करें। अच्छा, मुझे अभी आपने जब मैंने आपसे पूछा कि हाई स्कोरिंग गेम के क्या अवामिल होते हैं, आपने बात की कि जो नए रूल्स आए हैं 5 फील्डर दायरे के अंदर, क्या पाकिस्तान ने फाइनली पाकिस्तान जागा है वेकअप कॉल के बाद कि हमें भी अब पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, हमें भी बॉलर्स को टेक ऑन करना पड़ेगा, वरना हम इंटरनेशनल क्रिकेट में स्पेशली 50 ओवर्स की क्रिकेट में बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि बाकी टीमें जो है वो बड़े बड़े स्कोर टांग रही हैं? जी बिल्कुल आमिर भाई, ऐसा है कि पाकिस्तान को टेक ऑन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं तो, क्योंकि अगर आप एवरेज स्कोर्स देखें तो वी आर गेटिंग क्लोज टू 300 एंड अबव इन मोस्ट गेम्स, और हमने देखे कि रिसेंट कपल ऑफ मंथ्स में 300 प्लस स्कोर्स बड़े ज्यादा चेस भी हुए हैं, स्पेशली इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में इतने रन्स कभी एक सीरीज में नहीं हुए। तो नई डायमेंशन आई है 5 फील्डर्स की वजह से भी, और T20 से भी बैट्समैन का एक्सपोजर बढ़ गया है। तो आई थिंक कि उसमें बॉलर्स को अभी फिलहाल मुश्किल आते हैं, 5 फील्डर्स के साथ एडजस्ट करना उनके लिए मुश्किल हुआ। अब काफी बॉलर्स जो आपने सही हाईलाइट किया कि स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये जो नए रूल्स हैं उनके साथ इन टर्म होने के लिए। मुझे ये बताइए, मैंने फिर वही आपसे क्वेश्चन करूंगा, आपने ये तो कहा कि आपको अकॉर्डिंग टू द फील्ड बॉल करना है, लेकिन ऐसी फ्लैट पिचेस के ऊपर रूल चेंज के बाद आपकी लाइन विद इन द स्टंप्स होनी चाहिए कि आप थोड़ा सा आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल करेंगे कि आप मार से बच सकें? आमिर भाई, ये भी पिच पे भी थोड़ा डिपेंड करता है। कई पिचेस होती हैं कि जिसमें सिर्फ विकेट के अंदर बॉल करा के बचता है, कुछ पिचेस होती हैं जिन पे थोड़ी सी सपोर्ट अगर हो तो बॉलर कैन अफोर्ड के वो आगे करे, ऑफ स्टंप से बाहर चांस ले, शायद स्लिप लग जाए, स्पेशली 2 नए बॉल्स के साथ, क्योंकि अब रिवर्स स्विंग उतनी जल्दी नहीं आती, एक एंड से एक नया बॉल है, एक एंड से एक नया बॉल है, तो इट माइट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और स्पेशली डे नाइट मैचेस में कई जगह पे आपको पता है कि वाइट बॉल ज्यादा स्विंग करता है। लेकिन देन अगेन जो टीम उस ग्राउंड पे खेल रही है उसको गिवन कंडीशन का बेहतर आइडिया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि विकेट टू विकेट या विकेट को देखते हुए, पिच को देखते हुए अगर ऑफ स्टंप चैनल रखते हैं तो ये उनकी अपनी स्ट्रेटेजी होगी। अब हमने पिछले मैच में देखा, आपने कहा कि विकेट टू विकेट और गेंद आगे फेंकना है, पिछले मैच में देखा कि दोनों टीमों की तरफ से उनके जो मेन बॉलर्स थे वो उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया। आप उसमें अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, सुहेल तनवीर भट्टी ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। उसके बाद आपने ये देखा कि श्रीलंका के इवन लासिथ मलिंगा स्ट्रगल कर रहे थे, लकमल ने तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा रन्स दिए। आपने उनकी बॉलिंग में क्या खामी देखी? अमर भाई, वो उनकी फायर पावर लैक करती है। अगर आप देखें कि मलिंगा, एक बात तो है कि हम अपने बैट्समैनों को क्रेडिट देंगे, हफीज, शर्जील और शोएब मकसूद बहुत आउटस्टैंडिंग खेले। मलिंगा ने कुछ बॉलें बड़ी अच्छे यॉर्कर्स भी किए और बार बार करता रहा, लेकिन जो है वो उसको बहुत अच्छा काउंटर किया, स्पेशली हफीज ने और शर्जील ने, उसके बाद शोएब मकसूद ने उसे कैरी ऑन किया, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप्स हुई। लेकिन
سری لنکا کی جو بولرز ہیں دے آر ناٹ آؤٹ اینڈ آؤٹ فاسٹ بولرز. 130s میں ان کی پیس ہے. اگر اس پیس کے ساتھ بھی آپ اپنی لائن لینتھ نہیں کنٹرول کرتے تو سیریسلی یو نیڈ پریکٹس اور یو لیک کوالٹی. آپ نے پریرا کے خلاف بھی کھیلا ہوا ہے, ان کو بڑا ریٹ کیا جا رہا تھا کہ بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ آل راؤنڈر ہے, لیکن ہم نے دیکھا اوڈیا سیریز جو پہلا میچ ہوا اس کے بعد جو T20 سیریز بھی ہوئی ہے اس میں پریرا کی کوئی خاص جو ہے وہ پرفارمنسز آپ کو نظر نہیں آئی. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا رول جو ہے وہ کافی زیادہ وائٹل ہے اور سری لنکا کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کو کس طرح یوز کرنا ہے؟ عامر بھائی ابھی تو پہلے میچ میں کافی حد تک سری لنکن بیٹنگ کو ہیلپ ملی ہے ڈیو کی وجہ سے, لیکن پاکستان اگر 270 260 پلس کسی میچ میں بھی چلا جائے گا اور ڈیو نہیں آئے گی, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی کوالٹی جو بولنگ کی ہے اسپیشلی اسپنرز کی اس کے خلاف سری لنکا اتنے رنز کر سکے گی. بیکاز ریممبر پاکستان کے صرف 2 بڑے پلیئرز آؤٹ کرنے ہیں, دلشان اور سنگاکارا, اور جےوردھنا کی غیر موجودگی میں ایک بڑا لمیٹڈ بیٹنگ رہ جاتی ہے ان دونوں کے بعد سری لنکا کی. تو آئی تھنک کہ پاکستان کے پاس بڑا چانس ہے کہ وہ اس سیریز کو یا تو 4-1 یا 5-0 کی کوشش کرے, اور جتنا میکسیمم ہمارے ینگسٹرز اور جو پلیئرز ہیں وہ اس کو یوٹیلائز کر لیں, اپنی بیٹنگ کو زیادہ اپنی ایوریجز کو تھوڑا اوپر لے جائیں, کیونکہ مشکل سیریز سے آئے ہیں ساؤتھ افریقہ سے, تو آئی تھنک بڑا چانس ہے. اور وکٹس بھی فلیٹ ہوں گی اس سیریز میں. دبئی میں آلدو ابھی تک 300 رنز تو بنے نہیں ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں, لیکن چانسز ہیں کہ اگر فلیٹ وکٹ ہوئی جس طرح ہم نے T20 میں دیکھا سری لنکا نے 220 سے زیادہ سکور کیا, تو لگ رہا ہے کہ یہ ہائی سکورنگ میچ ہوگی. اچھا, آپ نے حفیظ کا ذکر کیا کہ پاکستانی بیٹسمینوں کو لمبے سکور کرنے چاہیے. آپ نے بھی انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی ہے, اگر آپ لگاتار ناکام ہوتے آ رہے ہوں آپ کے اوپر پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ایز اٹ از. اس کے بعد جب آپ کے خلاف آرٹیکلز آنے شروع ہو جائیں, ایکس پلیئرز بولنا شروع کر دیں, تو کتنا پریشر ہوتا ہے پلیئر کے اوپر؟ عامر بھائی کافی پریشر ہوتا ہے, بیکاز حالانکہ پلیئر کئی دفعہ اوائڈ بھی کرتے ہیں پریس کو, ٹو ریڈ پریس اور ٹو واچ ٹیلی ویژن ٹاک شوز, لیکن اسٹل کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ایون آپ کے گھر والے کئی دفعہ آپ کو آ کے بتاتے ہیں کہ اس بندے نے آپ کے لیے یہ کہا ہے, تو کافی مشکل ہوتی ہے. لیکن آئی تھنک ایک کریکٹر جو ہے ایک پلیئر کا وہ اسی سے شو ہوتا ہے کہ وہ فائٹ بیک کس طرح کرتا ہے, وہ اس میں محنت کر کے اپنے آپ کو دوبارہ لوگوں کو یاد کراتا ہے کہ آئی ایم اے کوالٹی پلیئر. تو آئی تھنک کہ اس نے اس اننگز میں اپنا کریکٹر شو کیا ہے. سب سے اچھی جو بات مجھے لگی کہ بڑی دیر بعد انہوں نے اپنے کچھ شاٹس کو کم کیا اور وکٹ پہ لمبا ٹائم گزارا. حفیظ بھائی کی کوالٹی آف بیٹنگ میں کوئی شک نہیں ہے اور پاورفل اسٹروک پلے ہے, لیکن آئی تھنک سم ٹائمز شاید وہ زیادہ کانفیڈنس میں ہوتے تھے اس لیے. تو آئی تھنک کہ جس طرح انہوں نے لاسٹ میچ کھیلا ہے اگر وہ اس طرح کیری آن کریں تو جتنے رنز وہ آج تک کرتے ہیں میرا خیال اس سے بہت زیادہ کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیے جو اتنا زیادہ جب واویلا مچ جاتا ہے کہ اس پلیئر کو نکال دو, فلاں پلیئر کو نکال دو, ہم دوسری ٹیموں کو بھی دیکھتے ہیں, دوسری جو کنٹریز انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کے بھی پلیئرز فیل ہوتے ہیں اور کئی تو لمبے فیل ہوتے ہیں, لیکن ان کی ٹیم اور ان کی مینجمنٹ اور ان کا میڈیا ان کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن پاکستان میں یہ ایک ایسا عمل چل رہا ہے کہ آپ 2 اننگز میں فیل ہوں تو آپ کو باہر نکال دیا جائے, کوئی اور آ جائے. ایک میچ میں کپتان فیل ہو, اس کو فارغ کر دو, اس کو لے آئیں. آپ کے خیال میں ایسی چیزوں سے پاکستان کرکٹ کے آگے بڑھنے کے زیادہ چانسز ہیں یا وہیں پر رکی رہے گی؟ عامر بھائی بالکل پاکستان کرکٹ کے لیے یہ اچھا نہیں ہے. کوئی بھی کرکٹر جس نے تھوڑی اچھی کرکٹ انٹرنیشنل لیول پہ تھوڑی دیر کھیلی ہے, آپ اس سے اگر بات کریں گے تو اٹ از ڈیفیکلٹ. سم ٹائمز آپ کے اوپر پریشر آ جاتا ہے, آپ کے اسٹرینتھ والے شاٹس بھی آپ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کے بیٹسمینوں کو یا بالر اگر اسٹرگل کر رہا ہو تو اسے بیکنگ کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہم لوگ مشکل ٹائم میں سب ایک بندے کے وہ ٹارگٹ کر لیتے ہیں. آئی تھنک یہاں پہ ہمارا اور دوسری ٹیمز کا ڈفرنس ہوتا ہے کہ جو باقی ٹیم کے پلیئر اگر فیل ہوتے ہیں تو ان کو فل بیکنگ مل رہی ہوتی ہے اپنے میڈیا سے بھی, اپنے بورڈ سے بھی. تو آئی تھنک ہم لوگوں کو بھی یہ اچھی چیز ہے, سیکھنی چاہیے کہ ہم اپنے پلیئرز کو بیک کریں, کیونکہ ایک آئیڈینٹیفائڈ پروون پلیئر آتا ہے نا. پاکستان میں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی کس کو آپ کو پتا نہیں اور وہ آ گیا رنز کر کے آیا, تو اگر ہم اس کو بیک کریں تو اس کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ زیادہ اچھا اور پاکستان کے لیے زیادہ بہتر کر سکتے. دیکھیں, میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے, میں آپ سے آپ کا اوپینین لینا چاہ رہا ہوں اس کے بارے میں. ہم یہ بیٹھ کے تو میڈیا کے اوپر کہہ دیتے ہیں فلاں کو باہر نکال دو, یہ اس سے کھیلا نہیں جا رہا, آؤٹ آف فارم ہے. میں نے کبھی یہ نہیں سنا کسی کو کہتے ہوئے یہ آؤٹ آف فارم ہے کس وجہ سے. کیا یہ آسان ہے کہنا کہ باہر کر دو, یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بتائیں, ٹی وی کے اوپر بتائیں کہ ایک بندہ کیا غلطی کر رہا ہے اور کیا چیزیں کرے گا جس کی وجہ سے یہ ٹھیک ہو کے سکور کرنا شروع کر دے گا. بھائی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, وش کہ ایسا ہو, لیکن یا تو ہم لوگ سمجھ کم رکھتے ہیں
اور کمنٹ کرتے ہیں صرف برائے تنقید کرتے ہیں. کہ اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے تو پھر کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہو جائے گا اور جس میں لوگوں کی امپروومنٹ کا زیادہ چانس ہے. مجھے غلط کہنا تو بڑا آسان ہے لیکن میری غلطی ٹھیک کرنا جیسے آپ نے کہا وہ اصل کام ہے. تو آئی تھنک کہ جیسے آپ نے کہا بہت سارے ہمارے گریٹ پلیئرز ہیں جو ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں اور اگر وہ پلیئرز کو اس طرح سپورٹ کریں کہ ان کو یہ بتائیں کہ بھئی آپ اس طرح فیل ہو رہے ہیں تو آپ اس طرح کر کے دیکھیں, یہ شاید اس سے آپ کی چیزیں بہتر ہوں, تو یہ بڑی ایک کنسٹرکٹیو چیز ہے جو کہ ابھی ہم لوگ لیک کرتے ہیں. اور سب جگہ کرکٹرز بھی نہیں بیٹھے ہوئے, آپ کو بھی پتا ہے کہ دیر آر اے فیو پیپل جو خود کرکٹ نہیں کھیلے اور وہ اس پہ کمنٹ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ پلیئرز کو ان کے کمنٹس پہ وری نہیں کرنا چاہیے. میں بھی یہی سمجھتا ہوں آپ کو اپنا کھیل کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. اور بہت بڑی ایگزامپل ہے پچھلے میچ میں محمد حفیظ کی, بڑا انہوں نے کیریکٹر شو کیا جس نے آپ نے بتایا وکٹ کے اوپر اسٹے کیا. اور اس کے بعد آپ نے جو ہائی لائٹ کی کہ کچھ سٹروکس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ بینک کیا اور اس نے کافی زیادہ ان کو ہیویلی پے کیا. شرجیل کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آئی تھنک کہ میں نے اس کی 2-3 اننگز دیکھی ہیں, مجھے بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیلنٹ لگتا ہے. اس کی ویری کلیئر مائنڈیڈ ہے, یا تو وہ پوری شاٹ کھیلتا ہے اور تو یا پھر وہ ہی لکس ٹو جسٹ ٹیک اے سنگل. تو آئی تھنک یہ بڑی اچھی چیز ہے کسی بھی ینگسٹر میں ہونا. میرا خیال ہے کہ اس کی جو اسپیشلی آن سائڈ کا جو پلے ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے. تو لیٹس سی کہ اگلی اننگز میں ٹیمز جب اس کو تھوڑا دیکھ لیتی ہیں تو وہ کس طرح آتی ہیں, یہ کس طرح ان کو مینج کرتا ہے. بٹ سو فار ماشاءاللہ وہ بہت اچھا لگ رہا ہے. شعیب مقصود بھی کافی زیادہ امپریسو رہے. آپ نے یہ اچھی چیز کہی کہ اب ان کو دیکھ کے شری لنکن جو ہے وہ کس طرح آئیں گے. ہم نے یہ دیکھا T20 میں پہلا میچ کنونسنگلی ہارنے کے بعد شری لنکنز نے بہت اسٹرانگ کم بیک کیا دوسرے T20 میں اور ایک بڑا ٹوٹل جو ہے وہ بورڈ کے اوپر لگایا اور پاکستان کو کنونسنگلی ہرایا. پہلے میچ میں شکست کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شری لنکا کیا چینجز اور کیا اسٹریٹجی میں چینج کر کے اس میدان میں اترے گا آج کے لیے؟ مجھے لگتا ہے کہ ٹاس وڈ بی وائٹل. اور دبئی میں پچ ڈیٹیریٹ ہوتا ہے جیسے جیسے میچ ہوتا رہتا ہے. تو آئی تھنک کہ جو بھی ٹیم ٹاس جیتے گی وہ پہلے بیٹنگ کرنا چاہے گی. اور اسپیشلی سری لنکنز نوئنگ کہ سیکنڈ ٹائم پاکستان کی بالنگ کو چیز کرنا مشکل ہے اور اپنی ان کی بالنگ اتنی بڑی نہیں ہے لیکن انہیں پتا ہے کہ پاکستان کین کرمبل انڈر پریشر وائل چیزنگ. تو آئی تھنک وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیں گے. بٹ اگین ٹاس پہ ڈیپینڈ کرے گا. اور دوسرا یہ کہ آئی تھنک کہ ان کے جو 2 بیسٹ پلیئرز ہیں دلشان اور سنگاکارا وہ دے ول لک ٹو پلے اراؤنڈ 50 اوورز اور باقی ینگسٹرز کو اپنے ارد گرد کھلانے کی کوشش کریں گے, ان سے اسٹروک پلے زیادہ کریں. آپ سمجھتے ہیں بالنگ لائن اپ میں چینجز جو ہیں وہ آن دا کارڈ ہیں کیونکہ کالو سیکرا کی اومیشن جو تھی پچھلے میچ میں اس نے کافی زیادہ آئی بروز ریز کیے کیونکہ ان کی پرفارمنسز جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں پاکستان کے خلاف اگر ان کا ریکارڈ دیکھا جائے. جی بالکل. ایک میچ میں ظاہر ہے اس کو شاہد افریدی نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہٹیں ماری. وہ کسی بالر کو بھی اپنے ڈے پہ ہی کین ٹیک ٹو دا ٹاسک. تو آئی ڈونٹ نو کہ مجھے سمجھ نہیں آیا, مجھے بھی جیسے آپ نے کہا کہ اس کی اومیشن جو ہے اتنا ایکسپیرینس بالر ہے اور اسے سری لنکا کو بڑے میچز جتائے ہیں اور وہ فیلڈر بھی اچھا ہے. سوری آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑ رہا ہے, پچ رپورٹ کے لیے چلتے ہیں. It will come down to the skills of the players and how they execute it. We are in for a high-scoring game, as we've seen before. Good pace, good bounce. Bat first or not, it's a tough one, but I'd like to go with bat first and put the runs on the board. 250 is a minimum that I would target, as always. All right, well, there you go. 250 a minimum. I'm glad to see Russell's down there on his knees because he's a lot younger. So we'll always leave it to Russell to get up close and personal with the pitch. Don't go away because this is a goodie. Well, looks a real good one. 250. کہا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے یہ بیٹر آف وکٹ ہوگی, بیٹسمینوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرے گی. تو وہی بات آپ والی کہہ رہے تھے کہ ٹاس جیتے اور یہاں پہ رنز آن دا بورڈ لگائیں, وہ پریشر لے کے آئیں. واپس آتے ہیں کلو سیکرا کی طرف, آپ ان کے بارے میں. ویری سرپرائزنگ مشن اسپیشلی ود دا پرفارمنسز جو اس نے پہلے شو کی ہیں. پھر ایکسپیرینس ظاہر ہے اس کو کافی ہے اور اف دا بال سوئنگز اراؤنڈ تو وہ کافی مشکل بالر ہو سکتا ہے, جو کہ دبئی میں اکثر دیکھا ہے کہ رات میں پہلے 10 اوور بال ضرور کچھ نہ کچھ سوئنگ کرتا ہے. تو آئی تھنک کہ ہی شوڈ پلے. اور اسپیشلی جس طرح کے ان کے پاس باہر بالنگ ہے یا جو کھلائے تھے ان کے ہوتے ہوئے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو باہر بیٹھنا چاہیے. لیکن جس طرح کی پچ بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے بیٹسمینوں کو کافی زیادہ اسسٹنس ملے گی, تو آپ کیا چینجز پرپوز کرتے ہیں شری لنکن بالنگ لائن اپ میں؟ آئی تھنک کہ کلو سیکرا کو واپس آنا چاہیے
اور مجھے سری لنکا کی اسپنرز میں کوئی کوالٹی ایسی نظر نہیں آئی کہ جس پہ وہ بہت آؤٹ اینڈ آؤٹ بینک کریں. مطلب یہ انہی پچز پہ پاکستان اپنی اسپن اسٹرینتھ کے ساتھ کھیل رہا تھا اور ساؤتھ افریقہ ہمیں فاسٹ بولرز پہ آؤٹ کر رہا تھا. تو آئی تھنک کہ ان کو چاہیے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ اسپن کھلانے ہیں یہ تینوں پیسرز, تو پھر وہ کلوسیکرا کی بجائے ایک اپنے اسپنر کو بھی باہر کر سکتے ہیں. کوئی اتنا ایسا شین وان یا سعید اجمل جیسا کوئی اسپنر نہیں ہے کہ جس کو کھلانا ہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اجنتا مینڈس اور کلوسیکرا میں سے ایک بالر کھیلنا چاہیے؟ وہ دونوں بھی کھیل سکتے ہیں, بٹ آئی تھنک شاید اجنتا مینڈس اتنی اچھی بیٹنگ نہیں کرتا جس کا ایج جو ہے وہ سنا نائکے کو یا دوسرے کو پرسنا کو مل رہا ہے. لیکن ایک تو ڈیفینیٹلی آنا چاہیے ٹیم میں. اب مجھے یہ بتائیں کہ سنگاکارا اور دلشان تو پچھلے میچ میں جلدی آؤٹ ہو گئے, جی ٹھیک ہے, اور ہم نے دیکھا کہ ان کے ینگسٹرز نے بڑی زبردست فائٹ کی پاکستان. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم میں کیا چینجز ہونی چاہیے کہ جو جس طرح کا تھرسٹ شری لنکن ٹیم کا آج کے میچ میں آئے گا اس کو برداشت کرنا؟ آئی تھنک کہ پاکستان کین گو ان ود عبد الرحمان, ایک ایکسٹرا اسپنر ڈال سکتے ہیں, وہ بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں. اور پاکستان کی بیٹنگ کی تو آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس رہی ہے لاسٹ گیم میں, اور ماشاءاللہ وہ اب لڑکے کانفیڈنس ان میں آ رہا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ادھر پاکستان کو کوئی ضرورت ہے چینج کرنے کی. بالنگ میں بھی آئی تھنک کہ اسپیشلی حفیظ جب 10 اوور کر جاتے ہیں تو پاکستان کو ایک ایج مل جاتا ہے کہ وہ ان کے باقی بالرز کو دے کین پلے اراؤنڈ ود اٹ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ رحمان کو بھٹی کی جگہ شامل ہونا چاہیے؟ میرا خیال تو وہ سہیل تنویر کی جگہ بھی آ سکتے ہیں, کیونکہ سہیل تنویر جو ہے وہ 50 اوور کے میچ میں ہی اسٹارٹس لیکنگ انرجی ان دا اینڈ. مطلب اگر میں یہ کہوں کہ لاسٹ میچ جتنا میں نے آخری 8 اوورز میں جتنی ہٹنگ دیکھی, جتنے چھکے لگے ہیں یا وہ شارٹ بال پہ یا سلو بال پہ لگے, ہر اوور کا پہلا بال انہوں نے سلو کیا, جو کہ ایز اے بیٹسمین یو اسٹارٹ ٹو ریڈ کہ یہ آتے ہی کیا کرتا ہے بالر. اور یارکرز کی انہوں نے ٹرائی نہیں کی. اور بھٹی بھی کوئی اتنا ایکسپیرینس تو نہیں ہے, لیکن اس کے پاس پیس ہے, ہی کین سرپرائز یو. شاید تھوڑی اسٹرگل ان لوگوں نے کی تھوڑی ڈیو کی وجہ سے بھی اینڈ میں, لیکن آئی تھنک کہ اگر میرے پاس چوائس ہو تو میں اگر عبد الرحمان کو لاؤں تو آئی وونٹ ٹیک بھٹی آؤٹ, بیکاز ہی از اے بیٹر فیلڈر دین سہیل تنویر, بیٹر بیٹسمین اینڈ اے کوئک, مطلب 145 پلس جو بندہ بالنگ کرے اس کو ڈراپ. آپ کے خیال میں یہ نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ اسپنرز آپ کی لائن اپ میں ہو جائیں گے؟ کیونکہ پچھلے میچ میں آپ نے دیکھا کہ جب آپ نے شاہد افریدی کے بھی اوور پورے نہیں کرائے, صرف 7 اوورز انہوں نے کیے, محمد حفیظ نے اوور پورے کیے, لیکن آپ کے میجر جو فرنٹ لائن اسپنر جو 2 آؤٹ کیے ہوئے تھا انہوں نے پورے اوور نہیں کیے. ہاں جی, جب پاکستان کے بالکل ہاتھ میں تھا میچ اور وکٹس گر رہی تھیں, اسپیشلی جب بال اسکٹ کرتا ہے تو شاہد افریدی سب سے زیادہ ڈینجرس تب ہوتے ہیں جب بال اسکٹ کرنا شروع ہو جائے ڈرفٹ کے ساتھ. وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہاں پہ کیوں انہیں اوورز نہیں کرائے گئے, شاید وہ میچ ہی جلدی ختم ہو جاتا. تو یا شاید وہ چاہ رہے تھے کہ دوسرے بالرز کو ڈیو میں اگلی سیریز کے اگلے میچ دیکھتے ہوئے انہوں نے پریکٹس دینے کی کوشش کی ہو, کیونکہ ان کے خیال میں تو میچ بڑا ایزی جیت گئے تھے, بڑا مشکل پڑ گیا تھا, میچ بڑا کلوز چلا گیا تھا اگر یہ سوچتی تو. جی, لیکن 8 اوور میں 100 رن چاہیے تھے, تو آئی تھنک کہ یہ ان کو اتنا ریٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ وہ اتنا قریب چلے جائیں گے. کوشچن میں دوبارہ سے آپ کو ریفریز کر کے کہتا ہوں کہ اگر شاہد افریدی کے اوور پورے نہیں ہوئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ عبد الرحمان آئے گا تو آپ اپنے پورے 4 اسپنر سے جو ہے وہ جو فرنٹ لائن بالر آپ کھلا رہے ہیں ان سے 10-10 اوور کروائیں گے؟ مے بی ناٹ, بیکاز یہ گارنٹی نہیں ہے کہ حفیظ بھائی جو ہے وہ پورے اوور کریں گے, بیکاز وہ اسپیشلی از دیئر فار دا لیفٹ ہینڈرز. اگر آپ دیکھیں جب 2 رائٹ ہینڈرز کھیل رہے ہوتے ہیں تو بہت کم ہوتا ہے کہ حفیظ بھائی پورے اوور کرتے ہیں. تو اٹ ول ڈیپینڈ کہ کون سی ہمیں ارلی وکٹ ملتی ہے یا کون سامنے فیس کر رہا ہے. تو حفیظ بھائی بھی کسی میچ میں پورے اوور کرتے ہیں اور کسی میں نہیں کرتے, تو اس لیے پہلے سے تو یہ کہہ نہیں سکتے. لیکن آئی تھنک کہ ان کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے اور سہیل تنویر کی کرنٹ فارم کو دیکھتے ہوئے پچھلے 11-12 میچز میں انہوں نے 6-7 میچوں میں تو وکٹ ہی نہیں لی, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کوئی زیادہ فرق پڑے گا. ہو سکتا ہے وہ ریسٹ کے بعد زیادہ بہتر پرفارم کرے. اب آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کہی تھی کہ ساؤتھ افریقہ کے فاسٹ بالرز جو ہیں انہوں نے یہاں پہ آؤٹ کیا. جی, اس لاسٹ سیریز پاکستان کے خلاف ہوئی, اور مجھے یاد ہے کہ لاسٹ سیریز جو پاکستان نے بھی کھیلی یہاں پہ, وہاں پہ بھی فاسٹ بالرز کا کافی زیادہ رول تھا. اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس چوائس نہیں کیونکہ ان کے فاسٹ بالر اتنا اچھا رسپونڈ نہیں کر رہے, اس وجہ سے آپ 2 فاسٹ بالرز کے اوپر پاکستان ٹیم کو کہہ رہے ہیں کہ بھروسہ کریں اس میچ میں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ضرور کریں, لیکن دیٹس این آپشن. اور ساؤتھ افریقہ کا میں اس لیے بتا دوں جو میری تھوڑی نالج میں آتی ہے کہ بیکاز آل آف دیم ور 140 پلس,
اور ان کا ہیوی بال تھا. انہوں نے زیادہ آؤٹ جو کیے ہیں وہ LBW یا بولڈ نہیں کیا, وہ باؤنسرز پہ کیا پاکستان کو آؤٹ, اور وہ باؤنسر کرتے تھے آف اسٹمپ سے باہر اور تھوڑا ہائٹ پہ. تو پاکستان کے پلیئرز اس کو پل مارنے جاتے تھے اور بار بار اسکوئر لیگ پہ یا دائرے میں کیچ ہو رہا تھا. تو آئی تھنک کہ سری لنکا کی یا پاکستان میں ٹیم میں صرف 2 لڑکے ایسے ہیں جو 140 پلس بال کرتے ہیں. باقی سہیل از 132 134, اس سے آگے نہیں وہ جاتا. بھٹی ہے اور جنید اوکیجنلی 140 کو ٹچ کرتا ہے. سو اب آپ باؤنسرز پہ اس سیریز میں اتنے آؤٹ نہیں دیکھیں گے. ایون ملنگا از لیکنگ, وہ اپنی 140 پلس والی پیس پہ نہیں ہے, 130s میں ہی بالنگ کر رہے ہیں. اب آپ یہ پرپوز کر رہے ہیں کہ جو سہیل تنویر ہے ان کو صرف T20 کرکٹ تک جو ہے محدود کرنا چاہیے اور ہمیں کسی اور آپشن کے لیے کو تیار کرنا چاہیے ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کے فرنٹ لائن بالر کے لیے. آئی تھنک کہ اگر ہمارے پاس بینچ اسٹرینتھ بڑھتی ہے تو وی آر ناٹ کاؤنٹنگ کہ سہیل تنویر کو خدا نہ خواستہ بالکل آپ ون ڈے نہ کھلائیں, لیکن آئی تھنک کہ وہ اتنی زیادہ T20 کرکٹ کھیلے ہیں کہ آپ انہیں لگاتار, جب میرا خیال ہے پچھلے 8 سے 10 ون ڈے وہ لگاتار کھیلے ہیں, تو جب آپ ان کو اگر موقع ملے تو میرا خیال ہے کہ فاسٹ بولر کو بھی تھوڑا ریسٹ مل جائے تو اس کی پیس بھی تھوڑی اوپر جاتی ہے اور اسے ایک ری بلڈ کرنے کا, ریکنسٹرکٹ ہونے کا موقع ملتا ہے. تو آئی ایم ناٹ کاؤنٹنگ ہم آؤٹ, وہ ماشاءاللہ کوالٹی کرکٹر ہے اور اس نے پاکستان کے لیے پرفارم کیا ہے, لیکن ایک تو دوسرے بندے کو آپ تیار کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس کو موقع مل سکتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو 6 میچ میں اسے کیوں نہیں وکٹ ملی. بالکل صحیح. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس وکٹ کے اوپر اگر آپ ایز اے کیپٹن ٹاس جیتے ہیں, آپ تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ بیٹنگ کرنی چاہیے, لیکن اگر یہاں پہ ڈیو پڑی ہوئی ہے پچھلے 1-2 دن میں, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے کیپٹن کو کیا کرنا چاہیے؟ عامر بھائی, اس طرح کا یہ ٹاس ہے کہ کئی دفعہ کیپٹن کہتا ہے کہ اٹس اے گڈ ٹاس ٹو لوز, کیونکہ ڈیسیجن اس میں ڈوجی بھی ہو سکتا ہے. اگر بیٹنگ کرتے ہوئے بادل آ جائیں جو کہ دبئی میں کم آتے ہیں, تو پھر اوور کاسٹ میں آپ نے ہی جیسے پہلے کہا تھا کہ وہ ڈیو نہیں آتی. تو ابھی تو جس طرح کی دھوپ لگ رہی ہے, آئی تھنک دا ڈیو ول کم ان. تو اٹس اے ڈائسی ڈیسیجن, بٹ آئی تھنک کہ اسٹل پاکستان شوڈ گو اینڈ بیٹ فرسٹ اف دے ون دا ٹاس, بیکاز آپ ایک چیز جس کا پتہ نہیں ہے کہ ہونی ہے یا نہیں ہونی, آپ اس کے لیے آپ میجر سیکریفائس نہ دیں. اور پاکستان کی بالنگ ایسی ہے کہ اگر وہ 280 کی پلس یا 270 پلس جاتے ہیں تو آئی تھنک کہ دے کین ہولڈ سری لنکا. اب میں آپ کو ایک ٹیکنیکل کوشچن کرنے جا رہا ہوں کہ آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں رہے, آپ کو یہ پتا ہے کہ جس اننگز میں آپ سکور کرتے ہیں تو اگلی اننگز میں اپوزیشن آپ کے خلاف بڑا بھرپور پلان کر کے آتی ہے. شرجیل کو کیا کہیں گے آپ؟ شرجیل کو اپنی نیشنل گیم کے اوپر ہی ڈپینڈ کرنا چاہیے یا ان کو تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہوگی آج کے میچ میں؟ عامر بھائی, آئی تھنک کہ تھوڑی بہت جو ایڈجسٹمنٹ ہوگی نا وہ اس کو اس پچ کے باؤنس اور پیس سے کرنی پڑے گی, بیکاز شارجہ میں کافی لو اور سلو ہوتا ہے اور دبئی از اے بٹ کوئکر اینڈ بٹ مور باؤنسیئر. ایک تو یہ ایڈجسٹمنٹ اس کو کرنی پڑے گی. دوسرا, اٹس اے بگر فیلڈ, اس میں تھوڑی سی مس ہٹ جو ہے وہ سامنے پکڑے جانے کا چانس ہے. اس میں پوری ہٹ لگے گی تو باہر جائے گی, اور آئی تھنک یہ پہلے دبئی میں 2020 کا میچ بالکل 2 میچز کھیلا ہے, تو وی مسٹ نو دیٹ. اور اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ شرجیل کے اس ٹائم برین میں یہ ڈالنا چاہیے کہ تم کوئی بہت زیادہ ایڈجسٹمنٹ کرو, کیونکہ وہ تینوں میچوں میں رنس کیے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ لیٹ ہم فلو ود واٹ ہی از ڈوئنگ, انلیس کہ اس سے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی چیز آتی ہے, اس کو پرابلم ہوتی ہے, تو پھر اب اس کو کوئی گائیڈ کرے. میرا خیال ہے کہ اگر میں ہوں اور میرے پاس ایک نیا لڑکا 3 میچوں میں 3 دفعہ رنز کرے, میں اس کے ایئرز میں زیادہ باتیں نہیں بتاؤں گا, وہ اچھا کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں. احمد شہزاد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ جب وہ انٹرنیشنل سین پہ آئے تو بڑے اگریسو پلیئر تھے, لیکن پچھلے کچھ اننگز میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک شیل میں چلے گئے ہیں. وہ ان کا جو انداز ہے کھیلنے کا اس کو وہ بھول رہے ہیں, اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ڈیفینسو ایٹیچیوڈ کے ساتھ آ رہے ہیں, بیٹنگ کر رہے ہیں, اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کینچی پڑ رہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ ان کو کیا کہنا چاہیے کہ وہ دوبارہ سے اپنی جو ہے وہ نیشنل گیم کھیلنا شروع کر دیں, اور کیا ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے ایز اے پلیئر؟ عامر بھائی, زیادہ ٹیکنیکل بہتر تو آپ بتا سکتے ہیں, لیکن میں یہی کہوں گا جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو اپنی نیشنل گیم کو نہ چھوڑیں, بیکاز جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے اس سے بہتر آپ کوئی نئی ڈیولپ نہیں کر سکتے. تو ایک تو وہ چیز ہے کہ جسٹ اسٹک ٹو یور نیشنل گیم پلان. اور آئی تھنک کہ اس کو ماشاءاللہ پچھلی کافی اننگز میں اس نے اچھا کھیلا ہے, رنز بھی کیے ہیں, 100 بھی کیا ساؤتھ افریقہ میں. آئی تھنک ہی شوڈ کم آؤٹ بٹ مور پازیٹیو. اور وہ نا میں نے جو دیکھا ہے وہ سنگل نہیں لیتے ہیں فاسٹ بالنگ پہ, یا تو وہ چوکے کے انتظار میں رہتے ہیں اور تیز پش فیلڈرز کی طرف کرتے رہتے ہیں. آئی تھنک کہ اگر آپ کا چوکا نہیں لگ رہا تو اسپیشلی وتھ شرجیل جو کہ از اے اسٹرانگ ہٹر, تو آپ سنگل لیں اور اس کو مائنڈ نہ کریں کہ سامنے جو ایک نیا لڑکا آیا ہے اور وہ ہٹنگ کر رہا ہے. تھوڑی سی ینگ پلیئرز میں کبھی کبھار انسیکیورٹی بھی ہوتی ہے کہ آپ
30-40 میچ کھیلے ہیں, سامنے کا آیا اس نے 3 میچوں میں رنز کر دیے ہیں, تو خدا نہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احمد میں ایسی چیز ہوگی, لیکن اٹ کین کم, اٹ از اے ہیومن بینگ, آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے. تو آئی تھنک اس کو چاہیے کہ وہ سنگل کرے. اگر شرجیل بہتر کھیل رہا ہے تو تھوڑی دیر دوسرے اینڈ سے اس کو واچ کرے, اینڈ ایز دا اننگ گوز along, جیسے حفیظ بھائی نے ایک ایگزامپل سیٹ کیا کہ باری جیسے جیسے لیتے گئے ان کی شاٹس زیادہ بہتر لگنی شروع ہو گئی. تو آئی تھنک کہ احمد کی بھی فارم تو لگی ہوئی ہے, واپس آ جائیں گے اسٹروک. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ احمد شہزاد کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنے پارٹنرز کے ساتھ میچ ڈالنا ہے, اس کو اپوزیشن کے ساتھ میچ رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں محمد حفیظ کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ محمد حفیظ کا یہ پرماننٹ رول ہونا چاہیے؟ اور جس طرح آپ کے پاس 2 اگریسو اوپنرز آ گئے, شرجیل آ گئے, احمد شہزاد فارم میں آ جاتے ہیں تو وہ اور زیادہ اگریشن آئے گا پاکستان ٹیم میں. محمد حفیظ کا یہی رول ہونا چاہیے, یہ 2 اوپنرز سہیب مقصود کو سامنے رکھ کے, عمر اکمل کو رکھ کے, کہ ان کو رول یہ دینا چاہیے کہ یہ 50 اوور کھیلیں گے پاکستان کے لیے؟ عامر بھائی, ون وے اور دی ادر 2 ہی لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں اس موجودہ ٹیم میں. سب سے پہلے کیپٹن یہ کام کر سکتا ہے, اور ان سے اوپر حفیظ بھائی ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. تو بینگ دا 2 سینئر اینڈ دا موسٹ ایکسپیرینس پلیئرز ان دا ٹیم, آئی تھنک کہ یہ ان کا ہی بنتا ہے اس کو کرنا. اوکے, ٹاس کے لیے چلتے ہیں, اس کے بعد گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. سلمان. Of Pakistan is Misbah Ul-Haq, who has got the gold coin. Heads is the call. That's a head, so Sri Lanka have won the toss. Sri Lanka have won the toss. And you are going to do? I'll have a ball first. Is that in nature probably thinking about the dew factor again? Yeah, absolutely. I mean, there's not much of wind once again, and it's pretty hot as well. So, yeah, there's a slight bit of breeze, but we think that the dew factor might come into play later on. How's the side mentally? How's the vibe? Because you got quite close, and in a way, probably could have, should have won the other night. Yeah, a little bit disappointed that we couldn't get through, but I thought the boys played extremely well. The confidence is very high, and we are ready to go today. Any changes in your side, Angelo? Yeah, we got a couple of changes. We had an unfortunate incident just before the warm-ups. So Thiruman goes out, injured, and Dimut replaces him, and also Nuwan Kulasekar comes in for Surangal Akmal. Have a good one. Thank you. Okay, so you're batting first. I don't reckon you'll be too upset about that, will you? Yeah, we're happy about that because no matter whatever was the result of toss, we were deciding to bat first. What about the 22 yards? As ever, Hemming and his crew have produced a good-looking surface. Looks good. Maybe a touch slower than the Sharjah one, but it's obviously dry and it's good for batting. And Misbah, any changes from Wednesday night? No, it's the same team. I'd like to see you bat today. Are you going to bat today or what? No, I don't want to bat. I think the top order should get runs. That's good for our team, and if they get runs, we are in a good situation, so I don't want to bat anywhere. Always good to see you. Good luck. Thank you. There you go. جی نیوز یہ ہے کہ سری لنکن ٹیم نے ٹاس جیتا اور انہوں نے پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی. کیا کہتے ہیں سلمان؟ سرپرائز؟ میرا خیال ہے کہ دونوں لوگ اپنی اپنی اسٹرینتھ سوچ کے آئے ہوئے تھے. سری لنکا کو پتا ہے کہ دے ڈونٹ ہیو دا بالنگ ٹو ڈیفینڈ, اور وہ اپنی بیٹنگ پہ ہی میچ کو رکھنا چاہتے ہیں, اسپیشلی جس طرح لاسٹ میچ میں ہوا. اور پھر ان کو ڈیو کا بھی, جیسے اس نے کہا کہ اٹس ویری ہاٹ اور ہوا بھی نہیں چل رہی, تو اس طرح کی کنڈیشن میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ڈیو آئے گی. سو انہوں نے ایک اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کیا ہے. اور پاکستان ٹیم بھی کیونکہ بالنگ اسٹرینتھ بھی اچھی ہے اور بیٹنگ پہلے کو ایزی سمجھتے ہیں, تو آپ نے سنا ہے کہ مصباح نے کہا اینی وے وی وانٹڈ ٹو بیٹ فرسٹ. تھوڑا سا میں سرپرائز اس وجہ سے ہوا ہوں کہ جب رسل آرنلڈ پچ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بٹ مور پیس اینڈ باؤنس, اور مصباح نے کہا کہ اٹس لک سلوور دین دا شارجہ ٹریک. تو یہ تو اب دیکھ کے پتا چلے گا کہ کیا پچ بہیو کرتی ہے, لیکن آئی تھنک کہ دونوں کو جو چاہتے تھے وہی مل گیا. چلیں سلمان, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اس وقت بریک کا ٹائم ہے. اسٹے ود اس, ول بی بیک ان اے شارٹ وائل. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور شری لنکا کے درمیان آج دوسرا میچ دبئی اسٹیڈیم میں ہونے جا رہا ہے. ٹاس کے اوپر
फैसला ये हुआ कि श्रीलंकन टीम ने टॉस जीता और उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, तो काफी ज्यादा लोगों को उन्होंने सरप्राइज तो किया। लेकिन अब हम टीम चेंजेस के बारे में अपने मेहमान सलमान भट्ट से बात करते हैं। हैप्पी हैं टीम चेंजेस जो की श्रीलंका ने? आई थिंक जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि कुलुशेखरा तो ऑन द कार्ड्स था, और दूसरा थोड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, वार्म अप में इंजरी हुई है, तो लेकिन इट माइट बी कि श्रीलंका के टू मेनी लेफ्ट हैंडर्स थे, तो जिस तरह पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर्स उनको मुश्किल करते हैं, तो शायद कोई राइट हैंडर आए तो उनके लिए बेहतर हो जाए, यू नेवर नो। बट एट द मोमेंट वो ये सोच रहे हैं कि उनका नुकसान हुआ है तिरमाने के बाहर होने से। कुलुशेखरा की इंक्लूजन जो है लकमल की जगह, हमने ये देखा, आपने खुद भी हाईलाइट किया कि शर्जील जो है ऑन साइड के बहुत तगड़े प्लेयर हैं। पिछले मैच में दोनों जो फास्ट बॉलर्स थे उनको गेंद अंदर लेके आ रहे थे और उन्होंने खूब एडवांटेज लिया, उनको ऑन साइड पे वर्क करते रहे, प्रीडोमिनेंटली वो ऑन साइड पे तगड़े नजर आए। अब जो कुलुशेखरा हैं उनका गेंद काफी ज्यादा जो है वो बाहर निकलता लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को। किन चीजों से बचना होगा शर्जील को एक दफा फिर अच्छी बैटिंग करने के लिए? आई थिंक एक तो अपनी स्ट्रेंथ को ही जहन में रखें और उसी बॉल का वेट करें। दूसरा, क्योंकि वो एंगल भी होता है बॉल और अवे स्विंग है नेचुरल लेफ्ट हैंडर्स को, तो आई थिंक खुला ड्राइव दूर से वो जो है पहले 3-4 ओवर्स जिससे ज्यादा दुबई में मूवमेंट होती नहीं है, तो वो थोड़ा अवॉइड कर लें, तो आई थिंक ही विल बी देयर। क्योंकि कुलुशेखरा को अगर आप उसकी मूवमेंट अर्ली ऑन डिफाई कर दें तो इज नॉट दैट पेस के जो आपको और तरह से ट्रबल कर सके। वो अगर आगे से बचने के लिए पीछे नहीं जा सकते, वरना उन्हें चौका या छक्का लगेगा। क्योंकि मैंने क्वेश्चन ये इसलिए आपसे किया था, मैंने एक चीज देखी, उनकी जो बैकलिफ्ट है वो रिस्ट को जो है वो कॉक करके अपने बल्ले को ऊपर उठाते हैं, और उसमें जो उनका आंख बनता है वो बनता है मिड ऑफ से फाइन लेग की तरह। और उसमें मैं इसलिए बार बार क्वेश्चन कर रहा था कि इसमें अगर वो जिस तरह उनकी बैकलिफ्ट है उस तरह अगर ऑफ साइड पे खेलने की कोशिश करेंगे तो उनका बल्ला एंगल होगा, और अगर बल्ला थोड़ा सा जल्दी घूमते गेंद के ऊपर हो गया तो उनको काफी ज्यादा मुश्किल पड़ सकती है। आई थिंक ऐसे में अगर उसको अपनी टेक्निक के बारे में इतना इल्म है जितना आपने बताया है, तो फिर मेरा ख्याल में कि सेंसिबल प्लेयर वुड प्ले क्लोज टू हिज बॉडी, और वो ऑफ स्टंप के बाहर दूर के बॉल को नहीं करेगा। और अगर उसने ऑफ स्टंप हिट करनी है तो कुलुशेखरा की पेस को थोड़ा स्टेप भी ले सकता है, थोड़ा सा चार्ज भी कर सकता है इन ऑर्डर टू गेट क्लोजर टू द बॉल। लेकिन आई थिंक कि अगर वो अपने पास आने दे और स्टिक करे स्ट्रेंथ को, तो आई डोंट थिंक कि कुलुशेखरा विल कॉज हिम एनी प्रॉब्लम अनलेस वो वाइल्डली कोई। क्या आप ये नहीं समझते कि उनको अगर उन्होंने ऑफ साइड पे खेलना है स्क्वायर ऑफ द विकेट और कवर्स की तरफ, तो बैकफुट के ऊपर खेलना ज्यादा उनके लिए सूटेबल रहेगा? जी आमिर भाई बिल्कुल, क्योंकि बैकफुट पे जाहिर है आप आइस के ज्यादा अंडर खेलते हैं, दूर नहीं होती आपकी बॉडी, और ऑलवेज सेफ कि आप अवे स्विंग को बैकफुट पे खेलें, टाइम भी ज्यादा मिलता है। बट अगेन इट विल डिपेंड, अगर जैसे रसल ने कहा कि पिच तेज है तो हो सकता है बैकफुट पे चला जाए, जैसे मिसबा ने कहा कि पिच स्लो है तो हो सकता है आगे खेलना पड़े, तो अब देख के पता लगेगा। अब आपने मिसबा का जिक्र किया, काफी ज्यादा ववेला था पाकिस्तान में कि जी मिसबा को नंबर 3 के ऊपर आना चाहिए। मुझे आप ये बताएं कि आप इस नोशन से एग्री करते हैं कि जो आपका बेस्ट प्लेयर है उसको नंबर 3 के ऊपर आना चाहिए, आपका जो स्कोर कर रहा है बंदा उसको नंबर 3 के ऊपर आना चाहिए? अगर आपकी टेक्निक ही नहीं है तो आप नंबर 3 पे आके कर क्या लेंगे अगर आप बहुत ज्यादा रन्स भी कर रहे हैं? आमिर भाई हर एक का अपना एक रिस्पेक्टेड ओपिनियन है, मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन आई थिंक कि मैंने जितना मिसबा को देखा है, उसके साथ भी क्रिकेट खेली है, नए बॉल क्योंकि अब 2 लगते हैं, मिसबा की जो शॉट्स हैं वो ओपनिंग पहले 3-4 प्लेयरों वाली नहीं है, ना वो कोई बहुत अच्छी कट मारते हैं, ही वेट्स और वो टाइम करने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह की उनकी क्रिकेट है कि वो पूरे ओवर खेलें और एंड में बिग हिटिंग करें, आई थिंक कि उनकी टेक्निक और माइंडसेट को जो है ना नंबर 4 एंड ऑनवर्ड्स 5-6 इनमें से सूट करती हैं पोजीशंस। द टॉप 3 आई थिंक कि जो भी पाकिस्तान के हैं, दे आर मच बेटर सूटेड टू फर्स्ट 3 नंबर्स देन मिसबा वुड। ये जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो एक एनालॉजी पेश की है जो अभी तक मैंने सुनी नहीं थी कि मिसबा के पास वो वाले स्ट्रोक्स नहीं है। मैं इस बात को कहता था कि इनकी टेक्निक नहीं है। आपने ये कहा कि नए बॉल के खिलाफ खेलने के लिए वो वाले स्ट्रोक नहीं है मिसबा के पास, जिस तरह कट हो गई, पुल होगी, फोर्सिंग आपने जो है विप शॉट पे मारना होता है, फोर्स करना, वो बैकफुट के ऊपर उनके पास स्ट्रोक इतने ज्यादा नहीं है। आपने ये चीज हाईलाइट की, क्या ये जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं इन चीजों के बारे में नहीं सोचते कोई स्टेटमेंट देने से पहले? आमिर भाई मालूम नहीं, क्योंकि मेरे से तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और उनका नाम भी ज्यादा है, माशाल्लाह क्रिकेट भी बहुत ज्यादा खेले हैं, लेकिन आई डोंट नो कि शायद वो इसको
کچھ اور بہتر سمجھتے ہوں، لیکن میری تھوڑی سمجھ کے مطابق جو مجھے نظر آتا ہے کہ مصباح جیسے ساؤتھ افریقہ میں تھا، اس نے وانڈررز کے ٹیسٹ میں 1.25 گھنٹے بیٹنگ کی، اور اگر مصباح کی جگہ کوئی بیک فٹ کا پلیئر احمد شہزاد یا کوہلی یا کوئی بیک فٹ کا پلیئر آسٹریلین وہ 1.25 گھنٹے کھیلتا تو مورکل نے ساری بالنگ آف اسٹمپ کے باہر شارٹ پچ کی، وہ اتنی دیر میں اپنے 100 یا 70-80 رنز کر دیتا، اور مصباح اس کو چھوڑ رہا تھا، ہی واز ویٹنگ کہ اس کی اسٹرینتھ پہ وہ بال کرے. تو آئی تھنک کہ اگر اس کے پاس وہ اسٹروک ہوتے تو وہ یوٹیلائز ضرور کرتا، لیکن اس نے جہاں کمفرٹیبل فیل کیا وہ اس کا ویٹ کرتا رہا. تو اس کو دیکھ کے اور اس کی پوری کریئر کی بیٹنگ دیکھ کے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ 4 اور اس سے نیچے سوٹیبل ہے. آپ نے ایکسپیرینس کی بات کی، ایک 100 ٹیسٹ میچز کھیل لینا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایکسپیرینس آ جائے گا. ایک ہوتا ہے 100 میچوں کا ایکسپیرینس، اور پھر ان 100 میچز میں سے ایکسپیرینس حاصل کرنا وہ نظر نہیں آ رہا. اور یہ جو اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں میرا خیال ہے وہ پاکستان کرکٹ کو کافی زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں، اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. میرے خیال میں آپ کو بڑا رسپانسبل ہو کہ کوئی بھی بات کرنی چاہیے. خیر یہ تو ہوگی بات. اب آپ بتائیے کہ ٹاس جیت کے سری لنکا نے پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی، کتنا ٹوٹل جو ہے وہ آپ پرپوز کرتے ہیں؟ کیونکہ اس دفعہ آپ یہ یقین رکھیے کہ سری لنکا جو ہے وہ اچھی تیاری کر کے آئیں گے اور اتنی آسانی سے رنز نہیں بنانے دیں گے. تو پاکستانی بیٹسمینوں کو کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آنا ہے اور کون سا سکور جو ہے یہاں پہ سیف ہوگا؟ آئی تھنک کہ پاکستان کو کنسنٹریٹ یہ کرنا چاہیے اس وقت کہ دے مسٹ بیٹ، ون آف دا ٹاپ 3 مسٹ بیٹ ٹل دا 40th اوور. کوئی بھی پہلے تینوں میں سے جو بھی سیٹ ہو جائے اس کو یہ ڈیوٹی ہونی چاہیے ونس ہی گیٹس پاس 30-40 کہ وہ 40 اوور ادھر رہے. کوئی بات نہیں اگر اس کا اسٹرائک ریٹ 70 سے 80 کے درمیان بھی ہو، کیونکہ پاکستان کی اسٹرینتھ ایسی ہے کہ وہ اگر 40 اوور تک 2 یا 3 آؤٹ پہ پاکستان کے 200 بھی ہوتے ہیں تو پاکستان آخری 10 میں جو ہے وہ 100-90-100 رنز کر سکتا ہے. تو اور شروع سے پاکستان کی ایسی اسٹریٹجی جب بھی ہوتی ہے پاکستان کامیاب ہوتا ہے. تو آئی تھنک دے شوڈ لک ٹو بیٹ ریسپانسبلی دی اوورز رادر دین گو آؤٹ اینڈ لک ٹوورڈز 300. وہ پھر بہت زیادہ ہو جائے گا. آئی تھنک پارٹنرشپ چھوٹی اینڈ لک ٹو بیٹ نیکسٹ 5 اوورز اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. آئی تھنک کہ ابھی اسکور بورڈ پہ کوئی رنز لگے نہیں ہوئے تو ایسے میں پاکستان کا ذرا زیادہ ایزی رہتا ہے ہمارے پلیئرز کے لیے. تو جس طرح رسل آرنلڈ کہہ رہے تھے ایٹ دا پچ رپورٹ کہ آپ کو منیمم جو ہے 250 ذہن پہ رکھ کے بینچ مارک رکھ کے اپروچ کرنا چاہیے 50 اوورز کو، اور اس کے بعد اگر وکٹیں ہاتھ میں رہ جاتی ہیں تو آپ پش آن کر کے 300 کے بیونڈ بھی جا سکتے ہیں. بالکل. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آس پڑ جاتی ہے تو مصباح کو کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا؟ دیکھیے جی، اوس پڑتی ہے اگر عامر بھائی تو سب سے زیادہ تو فیلڈرز کو اور اسپنرز کو مشکلات آتی ہیں، جو کہ پچھلے میچ میں ہم نے دیکھا کہ اسپنرز نے قدرے بہت بہتر بالنگ کی بنسبتاً ہمارے فاسٹ بالرز کے. آئی تھنک کہ مصباح کو اپنے بالرز کو یہی کہنا چاہیے کہ اگر وہ ڈیو میں بالنگ کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ سیم سے ہی پکڑیں، کیونکہ اس میں سوئنگ اور سیم تو ہونا نہیں. تو اگر وہ کراس سیم آگے یارکرز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑے کم دنیا میں ایسے پلیئر ہیں جو بہت فل لینتھ بال کو سیدھے چھکے مارتے ہیں. پچھلے میچ میں سری لنکا کے سارے چھکے جو تھے اس میں سے صرف ایک سیدھا تھا اور وہ بھی سلور بال پہ تھا، باقی سب پل پہ یا مڈ وکٹ پہ چھکے ہوئے ہیں یا شارٹ پچ پہ یا لینتھ شارٹ جو سلو بالز کیے گئے تھے. تو آئی تھنک پاکستان شوڈ لک ٹو بال ود اے ویٹ بال سلائٹلی فلر اینڈ ٹرائی ٹو بال میکسیمم یارکرز، کیونکہ اس کو ہٹ مارنا میرا نہیں خیال کہ ہر پلیئر کا کام ہے. دنیا میں 8-10 پلیئر ہیں جو اتنے فل بال کو بھی باہر پھینک لیتے ہیں. اور بیٹنگ، جب اب پاکستان کی ٹیم بیٹنگ کرنے جا رہی ہے تو ڈیو کا فیکٹر جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے. اس کے لیے مصباح کو اپنے پلیئرز کو کیا کیا بتانا ہوگا؟ کیا پاکستان ٹیم کو پش کرنا پڑے گا کہ یہ 30-40 ایکسٹرا رنز جو ہیں وہ ٹوٹل میں جمع کرنے کے لیے کہ کیا اپروچ ہونی چاہیے؟ عامر بھائی جیسے آپ نے پہلے خود ہی مینشن کیا. اچھا سلمان، جانے سے پہلے مجھے یہ بتائیے، پہلا سیشن ختم کرنے کے بعد دل کیا کہہ رہا کون جیتے گا اور دماغ کیا کہہ رہا کون جیتے گا میچ؟ دل تو ہمیشہ کہتا ہے کہ پاکستان جیتے، ہماری ٹیم جیتے، اور دماغ بھی یہی کہتا ہے کہ آئی تھنک کہ 60% پاکستان فیوریٹ ہے. 60-40 آئی وڈ گیو، کیونکہ سری لنکا کو بھی آپ کاؤنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، دے آر اے گڈ سائڈ، بٹ پاکستان دا وے دے آر پلئنگ اور ود دا کائنڈ آف ٹیم ہماری ہے اور اس کنڈیشن کو جتنا پاکستانی پلیئرز اب کھیل چکے ہیں، آئی تھنک پاکستان ڈیفینیٹلی ہیز دی ایج اوور سری لنکا. بہت بہت شکریہ سلمان، آپ نے سلمان بٹ کے ویوز سنے. لیٹس ہوپ کہ پاکستان ٹیم جو ہے آج دوسرے اوڈیا میں سری لنکا کے خلاف بہت اچھی پرفارمنس دے. آپ کو ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جب پہلی اننگز ختم ہوگی. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.